बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड टॉक पाकिस्तान और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च का वहीं से दोबारा आगाज़ किया है जहां पे चेयरमैन पीटीआई के ऊपर हमला हुआ था। अब की बार लॉन्ग मार्च की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गैर मौजूदगी में ये लॉन्ग मार्च किस हद तक पुरअसर रहेगा। अवाम अगर बाहर निकलेंगे तो कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। दूसरा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब किया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आकिब निसार से ये मुतालिबा किया है कि उमर अता बंदयाल साहब से ये मुतालिबा किया गया कि आपको मैदान में आना पड़ेगा। इदारों के ऊपर लोगों का एतकाद उठ चुका है, उनका एतमाद नहीं रहा और आपको जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और फिर उसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, फिर अवाम उसको मिन्नुअन कबूल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या हर मामला जुडिशल कमीशन के जरिए पाकिस्तान में हल होगा या फिर इदारा जाती तरजीहात जो है हमें है उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। और तीसरी बात यह कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 5 साल के लिए सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद उनकी वापसी के इम्कानात किस हद तक रोशन हैं। अगर वो वापस आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी मंजरनामा क्या होगा, उन्हें मुस्तकबिल कितना रोशन दिखाई देता है, पॉलिटिकल एज उनके लिए क्या होगा। इसी पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रूमी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है जिसकी क़यादत अब चेयरमैन पीटीआई के बजाय वाइस चेयरमैन कर रहे हैं, किस हद तक पुरअसर रह सकता है? और इतना लंबा दौरानिया रावलपिंडी पहुंचने का, इसके पीछे जो मंतिक आपको दिखाई देती है वो किस हद तक पुरअसर है, किस हद तक काबिल अमल है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इसके पहले भी देख लें, वजीराबाद पहुंचने तक का जो सफर था वो भी काफी लंबा था और उसमें हिकमत अमली यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए। और जीटी रोड एक बहुत अहम तारीखी शाहराह है पाकिस्तान की। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने भी यहीं पर जो है वो एक अपने जलसे जुलूस का बंदोबस्त किया था जब वो इक़्तिदार से निकाले गए थे। तो उसकी मानवियत वो मौजूद है और आपको पता है कि वज़ीराबाद से आगे जहाँ जहाँ वो गुजरेगा जुलूस और बहुत से ऐसे जगहों से गुजरेगा जहाँ पे आपको मालूम है कि इस पूरे एरिया में बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में भी रिक्रूट होते हैं। और इमरान खान साहब का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतालबा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ही है कि एक तो ये कि उन्होंने क्यों जब वो इक़्तिदार से निकाले जा रहे थे तो उनका साथ नहीं दिया, और दूसरा ये कि जो अभी हालिया जो बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए, अशरफ शरीफ साहब का कत्ल, इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, उनका एक और शख्स का भी उनको पता है जो उसमें मौजूद था। तो ये दबाव है उनका इस्टेब्लिशमेंट की के ऊपर। तो इस वजह से ये आपने देखा कि वो पिंडी में ज्वाइन करेंगे जब अगर उनकी सेहत ज़रा बेहतर होगी। तो ये सारी उसकी हिकमत अमली है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खित्ते के अवाम को मुतहरिक किया जाए और वहाँ तक उनका पैगाम पहुँचाया जाए और उसका इम्पैक्ट भी तभी बनेगा। जी सही। ऑन अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कितना चैलेंजिंग है विदाउट इमरान खान लॉन्ग मार्च को चलाना? क्योंकि इमरान खान साहब को पीटीआई और पीटीआई को इमरान खान कहा जाता है। अब वो घर बैठ के अगर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे तो कोई भी कारकुन घर बैठ के भी वो खिताब सुन सकता है। उनकी मौजूदगी जहां पे जाहिर होती है वहां पे कारकुनान में भी इजाफा हो जाता है। तो किस हद तक आप समझते हैं कि आप अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ पाएंगे और हिकमत अमली के तहत नताइज भी हासिल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि पिछले 7 माह में जब कभी खान साहब का पूरे पाकिस्तान में जब 55 जलसे हुआ करते थे तो जलसा कराची में होता था तो स्क्रीनें पूरे पाकिस्तान में लगती थी और जहाँ जहाँ जिस शहर के चौक के ऊपर चौराहे पे हम स्क्रीन लगाते थे वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब खान साहब तो कराची तकरीर कर रहे थे तो मुल्तान में हज़ारों लोग क्यों इकट्ठे होते थे? बिकॉज के लोगों की एक जो मोहब्बत है, एक जो यगानियत है अपने लीडर के साथ, वो डजेंट मैटर कि वो फिजिकली वहाँ मौजूद है, वो उसका पैगाम सुनने के लिए वैसे ही आते थे। अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब पिछले 1 हफ्ता पहले जिस तरीके से एक बुज़दिलाना कातलाना हमला उन पर किया गया
اور ان کی اب صحت کے حوالے سے ایشوز ہیں, تو آپ یہ تو ڈٹرمنیشن شو کرتی ہے, یہ ایک ول شو کرتی ہے. اس کی جگہ پہ کوئی بھی اور پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں ہوتا تو وہ شاید لندن گیا بیٹھا ہوتا یا ہسپتال سے باہر نکلتا. یہ تو خان صاحب کی ہمت ہے, کیونکہ اس وقت مطلب 4 گولیاں ایک لات کے اوپر اور 6 چھروں کے جو خولز ہیں وہ دوسری لات میں, وہ گھر میں بیٹھ کے کم از کم سمبولکلی اپنے عوام کے ساتھ تو موجود ہے. دوسرا ایشو یہ کہ جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پہ یہ جو کانوائز ہے یہ سمبولک ہوتا ہے, وہاں پہ چارج کرنا, موبلائز کرنا, مقصد یہ ہے. اصل جو کراؤڈ پورے پاکستان کا جو قافلوں نے آنا ہے اور خان صاحب کو فزیکلی جوائن کرنا ہے, جس میں ہم بھی جنوبی پنجاب والے دوست شامل ہیں, کے پی کے ہے, بلوچستان ہے, ہمارا جی بی یا ایون کہ کشمیر سے دوست آئیں گے, وہ سارے اسلام آباد میں ویسے انیشلی پہنچنا بھی اسلام آباد میں تھا جس دن خان صاحب نے آنا تھا. اب وہ 10 دن بعد کانوائے پہنچتا ہے, 12 دن بعد, 14 دن بعد, جس دن خان صاحب پہنچ جائیں ہم بھی پہنچ جائیں گے. لیکن آئی کین ایشور یو ون تھنگ, جس دن خان صاحب نے پنڈی داخل ہونا ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا. اس کی ریزن بڑی سمپل ہے, ایک ایسا شخص مطلب جو اپنی جان ہتھیلی لے کے پھر رہا ہو, آئی مین ویری فرینکلی آپ بتا رہی صاحب کہ اگر جس شخص کے اوپر اتنے سارے فائر لگے ہوں اس کے باوجود جب وہ کنٹینر سے نکل کے ہاتھ باہر للاتا ہے, اس طرح کی بہادری کے ساتھ, اس طرح بہادر لیڈر کے ساتھ کون نہیں کھڑا ہونا چاہے گا. آئی ایم شیور اس دن جو عوام نے نکلنا ہے, یہ پنڈی سے بہت دور کی بات ہے, رواد کے قریب ہی فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اگلی جنرل الیکشن کی ڈیٹ کب کی ہے. صحیح. شیلا صاحبہ, آپ اس بات پہ کیا رائے رکھتی ہیں, جب آپ کا عوامی لانگ مارچ کراچی سے چلا, اسلام آباد تک پہنچا, تو آپ کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ نئے انتخابات ہوں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تو یہ کہتے تھے کہ راستے میں ہی وفاقی حکومت اعلان کر دے گی. اب کی بار پی ٹی آئی وہی مطالبہ لے کے آ رہی ہے, تو وفاقی حکومت کے نزدیک وہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو ہم نے اس میں کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم گھومتے رہیں گے اپنی حکومت میں گھومتے رہیں گے, اور کوئی ایسی ویڈیو بھی لیک نہیں ہوئی تھی کہ ٹریفک میں فساد ہو تو مجمع خود ہی زیادہ ہو جائے گا. اور ہم نے ایک ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس وقت ہم انٹر ہوں گے, جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. یہاں پہ معاملہ دوسرا ہے. اور جب خان صاحب خود بھی تھے تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو رش تھا وہ آپ نے خود بھی دیکھا, اور کوئی بھی جو اخبار تھے, جو بھی تجزیہ نگار تھے, وہ بہت زیادہ رش نہیں شو کر سکے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو لانگ مارچ ہم لے کے چلے ہیں اس طرح کا نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد وہ گولیاں جن کی تعداد آج تک پتہ نہیں چل سکی کتنی لگیں, 4 لگیں, 8 لگیں, 6 لگیں, ذرے لگے, پھر اس کے نتیجے میں پلاسٹر لگا, پھر کبھی پلاسٹر اتر گیا, اس کے بعد لوگ نہیں نکلے. اور ہم نے دیکھا کہ مری روڈ پہ جو ہے وہ, اور امر سدھو چوک کے اوپر اب تو میڈیا رپورٹ کرنے لگا کہ اللہ کے لیے لوگ نہیں ہیں, وہ کرو. تو مجھے نہیں معلوم کہ کل کتنے نکلیں گے, لیکن اصولی طور پر جو میں ایک سیاسی کارکن ہوں, 18 سال کی عمر سے آج اتنا ٹائم ہو گیا, یہ مارچ فلاپ ہو گیا ہے. دوسری بات جو آپ نے شیلا صاحبہ, اگر آپ کی اسی بات پہ آ جاؤں کہ عوام نہیں ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن سے تشبیہ کیوں دے دی گئی؟ وہاں پہ سیکیورٹی اتنی ہائی الرٹ رکھ کے پھر آپ گورنر راج کی دھمکیاں دیں, پھر آپ یہ دیں کہ آپ کو سنگین آئینی نتائج بھگتنا پڑیں گے. اگر یہ کوئی معمول کی کارروائی آپ کو دکھائی دیتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اقدامات کی بھی ضرورت نہیں. معمول سے بھی کم ہے, لیکن کیونکہ پرامن نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہیومن رائٹس کی حد سے زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے, بزرگ خواتین, بچے سب چیخ رہے ہیں, اور تو یہ کرنا پڑے گا. اور ہم ہی نہیں چیخ رہے, ہر ادارے سے آواز آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے. اور رہی بات, میں آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ عدلیہ کی طرف لے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ پہ کی طاقت پہ, پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے جب وہ خود بھی دھرنا دیے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں, اور جب وہ خود بحیثیت وزیر اعظم تھے وہ وہاں آنا گوارا نہیں کرتے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کو کبھی سپریم نہیں ہونے دیا. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ ساری طاقتیں تھیں, ایک پیج پہ تھیں, ان کو بار بار جو ہے وہ لیجسلیشن کے بجائے آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا پڑ رہا تھا. اور خود جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرڈیننس فیکٹری لگ رہا ہے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے. ہم جیسے لوگ تو مجبور تھے, 126 تھے ہم 342 کے ایوان میں, لیکن انہوں نے کبھی پارلیمنٹ کو عزت نہیں دی. اگر وہ جتوا کے آ گئے ہیں
تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان کو ایک آئینی طریقے سے جو ہے گھر بھیج دیا گیا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں جب تک مجھے پورا طاقت نہیں ملے گی. تو طاقت تو آپ کی پنجاب میں ہے، آپ وہاں پہ ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکے. جب آپ کے پاس 3 سال 8 مہینے حکومت تھی تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پاور نہیں تھی، لوگوں کو فون کر کے مجھے بل جو ہے وہ پاس کرانے پڑتے تھے. دیکھیے سب کو افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے، سب چاہ رہے ہیں کہ یہ سامنے آئے. انہیں معظم کی کوئی پرواہ ہے جو ان کے حکومت میں جس طرح سے وہ مارا گیا؟ کیا کسی نے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. چلیں اپنے آپ تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ 4 گولیاں کھا کے وہ 1.5 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیا. اس کا جواب اون عباس صاحب ہی دے سکتے ہیں. اون عباس صاحب اس کا بخوبی جواب دیں گے. میں اون عباس صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے رضا رومی صاحب آپ کا کمنٹ چاہیے. آپ یہی دیکھیے کہ ہمارا کوئی بھی سیاسی فریق ہو وہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس وقت پسند نہیں کر رہا. اس وقت اتنے انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ نہ اس کے نظریات قبول نہ آپ کے نظریات اسے قبول. تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جب معاملہ پہنچ جائے گا تو اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اول تو بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچنا ہی نہیں چاہیے. یہ سیاسی معاملات ہیں، ان کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں سائیڈز جو ہیں، عمران خان صاحب ان کی پارٹی اور حکومت وقت، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو ان کی ویو ہے، اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کرے. عمران خان صاحب بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور حکومت بھی تھوڑی سی لچک دکھائے. اور یہ بات چیت کرنا سیاست میں ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب ڈائیلاگ بریک ڈاؤن کر جائے یا اس کی راہیں کم ہو جائیں تو پھر یہی والا جو اس وقت ہم کیوس دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آتا ہے. یہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر ان کو مذاکرات جو ہیں وہ سنجیدہ طریقے سے کرنے پڑیں گے. اس میں الیکشنز کی ڈیٹ کا بھی ذکر ہے، اس میں اور معاملات بھی ہیں، اور وہ جو ہے سب سے اہم بات ہے. اور اس کا انیشیٹو جو ہے وہ وزیر اعظم اس وقت جو ہے شہباز شریف صاحب ان کے پاس ہے. وہ حکومت میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن سے ڈائیلاگ بدستور جاری رکھیں، تمام جو اہم قومی امور ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں. لیکن اور آج یہی مطالبہ ہمارا موجودہ وزیر اعظم سے ہے کہ وہ انیشیٹو حکومت کے پاس ہوتا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کا بھی جو مسئلہ ہے اس کی بھی ذمہ دار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کچھ نکالنا چاہیے. الیکشنز کا معاملہ ہے، دوسرا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے. وہ معاملہ تو کسی حد تک اب لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ ریزالو ہو رہا ہے، کیونکہ آج جو اطلاعات آئی ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے ریٹائرمنٹ کے وہ اپنے فیئرویل دورے ہیں کچھ جی وہ کر دی ہیں. تو یہ ایک تو پہلے یہ والا بہت ایک بڑا مسئلہ بنا تھا جہاں خان صاحب اثر انداز ہونا چاہ رہے تھے کہ کون نیا آرمی چیف لگے گا. تو وہ تو کسی حد تک لگتا ہے کہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا. اب رہی بات باقی الیکشن کی ہے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں ان کو آنا چاہیے واپس، عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو. اور وہ پارلیمنٹ ہی بیسٹ فورم ہے. سڑکوں پہ احتجاج سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. سڑکوں سے احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. عوام تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. پھر عوام اگر آپ کی پارٹی کے کارکن ہیں تو وہ بھی رفتہ رفتہ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو میکانزم میں تبدیلی لانے کی تو ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی ہے مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے تو اس اسٹریٹجی میں کچھ وقت کے بعد تبدیلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک اسٹریٹجی کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. اون عباس صاحب، ایک جو نقطہ اٹھایا شیلا رضا صاحبہ نے کہ آپ اپنے دور اقتدار سے پہلے بھی پارلیمنٹ کو مقدم نہیں سمجھتے تھے، اپنے دور اقتدار میں بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اب آ کے بھی آپ نہیں سمجھتے. جب آپ اس وقت نہیں بات کرنا چاہتے تھے تو اب آپ سے بات وہ کس طریقے سے کریں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو بار بار اٹھتا ہے کہ اگر آپ سیاسی فریق جو آپ کا مخالف ہے اس سے نہیں بات کریں گے تو پھر بات کریں گے کس سے؟ یہ تمام معاملات جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو چھوڑے نہیں جا سکتے. اچھا ویسے تو یہ غلط پرسیپشن ہے. اگر یہ جمہوریت اور پارلیمان کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جس دن پہلے دن حلف اٹھایا تھا، پہلی تقریر پہ، اس وقت تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، پہلی تقریر پہ خان صاحب کے ساتھ جس قسم کا سلوک انہوں نے ناروا رکھا تھا، مطلب یہ دنیا دیکھ رہی تھی. اور یہ پارلیمان اتنا کرتے رہتے ہیں. جب نیب کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی فیٹف کے بل کے لیے تو اس وقت تو سارے کے سارے راضی کرنے کے لیے ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ آ گئے. جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی ہمیں فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یہ سارے کے سارا پورا 270 کا ایوان خود امٹ گیا تھا ووٹ دینے کے لیے. جمہوریت میں جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہم تو تیار بیٹھے. اب یہ بتائیے جس پارلیمان میں آج سے 7 مہینے پہلے ایک گدھے گھوڑوں کی طرح ایک منڈی لگائی گئی اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک الیکٹڈ حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس پارلیمان میں بچا ہی کیا فائدہ ہے؟
یعنی کہ 20-22 ارکان کو 15-15 کروڑ میں خرید لو اور اس کے بعد حکومتیں گرا دو. یہ اس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. ایسی پارلیمان کا حصہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں. یس ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ کے لیے تیار بیٹھے, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ آ جائیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ پارٹی کے ہم پروٹیسٹ کے لیے آپ ہم پہ اعتراض کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ٹیمپریچر گیج کرنا ہے تو عواموں کے بائی الیکشن سے جا کے دیکھ لیجئے. 17 جولائی کا الیکشن آپ کے سامنے کھڑا ہے, کراچی کا بائی الیکشن, سوات کا بائی الیکشن, 16 اکتوبر کا بائی الیکشن. ہم اس وقت 2/3 الیکشن بائی الیکشن جیت چکے ہیں. عوام کا مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ بالکل ایک یگانگیت کے ساتھ کھڑی ہے. پوائنٹ یہ کہ آپ کب تک ڈھیٹ بنے رہیں گے. یہ پارلیمنٹ کے نیچے چھپ کے سمپلی بتا دیجئے کہ عوام میں جانے کے آپ ہمت ہی کوئی نہیں. نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ آپ بائی الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ بلدیاتی انتخابات کراچی میں نہیں کرا سکتے. 7ویں دفعہ کراچی بلدیاتی انتخابات, اور وجہ کیا جی, وہ ساری جو فورس ہے وہ سندھ چلی گئی, اپنا اسلام آباد چلی گئی ہے. پہلے کیا جی, فلڈ آ گئے تھے, پہلے اب سردی آ جائے گی. 100 بہانے بنا لیں, سب کو پتہ ہے کہ آپ کس چیز سے دوڑ رہے ہیں. پارلیمان میں سب سے مقدم چیز عوام ہوتے ہیں. اگر عوام میں جانے میں آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو باقی سارے ڈھکوسلے ہیں. ہم سمجھنے کہ آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, اس لیے پارلیمان صرف ایک بھگوڑا سا نعرہ بن کے رہ چکا ہے. جی شیلا صاحبہ, اگر دیکھا جائے آپ بات کرتی ہیں بائی بک کی, بائی بک اگر پارلیمنٹ مقدم ہے تو پھر بائی بک جو بات کی گئی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی, یہ استصواب رائے جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے. صاحب قانون, ماہر قانون ہمیں یہی بتاتے تھے. بہت اچھی بات تھی. اگر آپ نے بائی بک کی چلنا ہے تو کیا پھر اسی تناظر میں لندن میں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے اس تعیناتی کے اوپر ان کی رائے لی جا سکتی؟ اچھا, پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے بات چیت کو کسی نے انکار نہیں کیا. صحیح سے یہ جواب دیں, کیا یہ پولیٹیشین سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے. یہ حکومت سے بات کرنا نہیں چاہتے. ان کے لیے یہ ڈاکو اور چور ہیں. یہ جس سے بات کرنا چاہتے, ان کے جو گلوکار سلمان احمد نے, انہوں نے بتا دیا کہ یہ کس سے بات کر رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے, یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہی چاہتے ہیں جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے کیا تھا کہ انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا گیا تھا. یہ ہم سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جب توسیع دی تھی, تو آپ شاید بھول جاتے ہیں, لیکن میں بھولتی نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں, کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے تو پی ایم ایل این سے بھی کہا تھا کہ اگر یہ اب پارلیمنٹ میں ہی لایا جائے گا تو اس میں میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے. تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو یہ آپ کا اختیار تھا, لیکن جب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے, آپ کو میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ یہ اسمبلی, یہ بھگوڑے, یہ فلانا, تو یہ جو بار بار آپ جوڈیشل کمیشن اور یہ سب جائے چیلنج کریں اس اسمبلی کو. یہ واحد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے یہ جمہوری قوتوں نے لے کر آیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا ہے یہ, ورنہ اب تک تو غلط حکومتیں ہٹائی جاتی تھیں. تیسری بات جو ہے وہ آپ نے ایک اور کی کہ آپ جو ہے نا وہ جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جیت رہے ہیں نا, تو اس سے تو آپ کو سبق لینا چاہیے کہ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. آپ انتظار کریں جب یہ ٹائم پورا ہو جائے. آپ تو مقبول ہیں, ہو جائے گا. اور آپ کا سوال کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب سے تعیناتی کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, کیا وہ بائی بک ہے؟ دیکھیے, ہم یہ کیوں کہیں کہ نواز شریف سے شہباز شریف اسی لیے گئے, ان کے بھائی ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے اور آ گئے. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا اس طرح اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس طرح سے چڑھائی کی جا سکتی ہے؟ اگر انہوں نے اپنے بھائی سے کوئی بات کی تو کیا آفیشلی اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے؟ کیا آفیشلی یا آپ کے پاس کنفرم ہے کہ وہ یہی کرنے گئے تھے؟ لیکن یہ جو کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے نام لے کے, کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر اتنی عدم برداشت ہونی چاہیے کہ آپ اداروں کے اوپر چڑھائی نہ کریں, لیکن اس کے لیے شرط تو یہ ہے کہ جب آپ برسر اقتدار ہوں تب جو آپ کا رویہ ہے وہ پھر بطور اپوزیشن بھی ہونا چاہیے. یہ جو رویوں میں بدلاؤ آ جاتا ہے, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں آتا ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں. رویوں میں بدلاؤ کس وجہ سے ہوتا ہے, پھر اپنا نیریٹو, اپنا جو منجن بیچا جاتا ہے اس میں بدلاؤ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور کون اچیو کر پاتا ہے. کہیں نہیں جائے گا, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بدلاؤ بیانات میں کیوں آتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور پھر آپ اپنے ہی بیان سے مکر کے آپ اپنے پرانے بیان کے اوپر آ جاتے ہیں.
ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہی نیریٹو ہوتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے؟ کیا اسی طریقے سے کسی دوسرے کو سیاسی بلوغت کی معراج پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے رضا رومی صاحب. میں یہ اہلیت تو نہیں رکھتا کہ میں کسی کی نیت کے اوپر شک کروں کہ ماضی میں جو غلطیاں دہرائی گئیں اگر اس سے آج وہ توبہ کر کے کسی اور جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد 3 سال بعد آپ کو ایک ہی طرح کا نیریٹو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن مخالف سیاسی جماعت سے. جو ماضی میں آپ کے حریف ہوتے ہیں وہ رقیب ہو جاتے ہیں، رقیب حریف کب بن جائے یہ بھی نہیں پتا چلتا. یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہے پاکستان میں کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے اور اس میں بدلاؤ کب آئے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا پیچیدہ سوال بھی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایک جواب تو ہے نہیں، سادہ جواب. لیکن یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ سے منسلک ایک بدقسمت جسے کہنا چاہیے ٹرینڈ ہے. اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ خصوصاً جو حالیہ تاریخ ہے پچھلی 2-3 دہائیوں میں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اور یا سیاسی گروپس جو مختلف ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں وہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے، چاہے وہ کرپشن ہو اور سب سے زیادہ کرپشن کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہو. اور ہم نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو یا نون لیگ ہو یا پی 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 ہو، ان کی جو کولیشن ہو، تو وہ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو کرپشن کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے یہ جو احتساب کا آغاز کیا تھا اپنے پہلے 1990s میں، اس کو بالکل ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کیا. جنرل مشرف نے اس کو مزید بڑھاوا دے کے نیب قائم کر دیا اور اس کے بعد وہ اسی طرح ادارہ چلتا رہا. اور آج بھی اب عمران خان صاحب کہہ رہے جی میرے تو کنٹرول میں نہیں تھا نیب، میں 3.5-4 سال کچھ نہیں کر سکا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کو اور کرپشن کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. وہ ایک سیاسی جو ہے ہتھ کنڈا بنا کر اپنے مخالف کو گرانے کے لیے، اس کو نااہل کرنے کے لیے، اس کو میدان سے باہر کرنے کے لیے یہ مسئلہ ہے. اور ایشو یہی ہے کہ دیکھیے پہلے 1990 کی دہائی جو تھی اس میں پی 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 اور پی ایم ایل این آپس میں بہت سخت ان کی کشیدگی تھی اور الزامات کی بوچھاڑ تھی. پھر اس کے بعد اس کا دونوں پارٹیز نے اور ان کے رہنماؤں نے سبق سیکھا اور 2006 میں میثاق جمہوریت کو دستخط کیا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ کار نہیں بنیں گے کسی تیسری قوت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا غیر منتخب اداروں کا، اور وہ یہ کہ ایک نئی روایت اور سیاست کا آغاز کریں گے. لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب ابھر کر آگے ایس تیسری قوت، انہوں نے ان دونوں کو چیلنج کیا. اب عمران خان صاحب ورسز یہ جو موجودہ کولیشن اس وقت موجود ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو کہ 1990 میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. بہت سے آپ کے ناظرین جو نوجوان یا جن کی کم عمر ہوگی ان کو شاید وہ ایرا یاد نہیں، لیکن ایگزیکٹلی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی پولرائزیشن ملک میں موجود تھی اور اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا تھا کہ منتخب حکومتیں یا سویلین حکومتیں کمزور رہتی تھیں اور نکالی جاتی تھیں اور غیر منتخب ادارے جو ہیں وہ ڈومیننٹ رہتے تھے. اب یہی وقت ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ابھی بھی یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سویلین حکمرانی کی بات تو کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ وہ ملک میں دیگر جو سویلین قوتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور کوئی آگے کا لائحہ عمل بنائیں. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میرے حق میں انٹروین کرے، جلدی الیکشن کروا دے. تو یہ تو وہی ایک جو ہسٹری ہے ہماری جس کا آپ ذکر کریں 3 سال والا بیانیہ، یہ اسی کی ایک ریپیٹیشن ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات تب ہوگی جب عمران خان صاحب کہیں گے کہ شاید اب میثاق جمہوریت، ایک نئے میثاق جمہوریت کا وقت آ چکا ہے کہ جہاں پہ سویلین حکومتوں کو اپنا یا وزراء اعظم کو اپنا جو دورے حکمرانی ہے وہ پورا کرنے دیا جائے اور اس میں تعطل نہ کیا جائے، اس میں رخنہ نہ ڈالا جائے اور کیا رولز آف دا گیم ہوں. اس وقت اس کی شدید کمی ہے. عمران خان صاحب نے 2014 میں بھی یہی کام کیا، انہوں نے دھرنا دیا، اس وقت کی حکومت کو تقریباً 1 سال کے لیے معطل کر دیا اینڈ آف 2014 تک، اور اس سے وہ گئی بھی نہ حکومت. اور اب آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ اب الیکشن ہونے ہیں، اگلے سال ہو جانے ہیں الیکشن، اس پہ وہ پارلیمنٹ میں جو ہے واپس جائیں اور حکومت وقت کو چاہیے ان سے بات چیت کریں اور اس کا حل نکالیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا گیم کے رول سیٹ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی اسے بائی پاس کرے تو پھر آپ اس کو ایک ثبوت کے طور پہ بتا سکیں کہ یہ وہ ہے جس نے سیاست کو پراگندہ کیا. یہ جب گیم کا رول سیٹ ہو تبھی کچھ بات ہو سکتی ہے.
اور عباس صاحب، آپ رضا رومی صاحب کے نظریات کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ سول سپرمیسی کی بات کریں اور پھر اپنے سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہ ہو؟ اچھا، یہ تھوڑا سا غلط پھر وہی نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آج سے تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے اعظم سواتی صاحب کے 2 ہفتے پہلے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو تشدد ہوا، ہم نے اس پہ شور مچایا کہ جی ایک بزرگ آدمی کو آپ نے اٹھایا، اس کے گھر اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا پیٹا. ابھی آپ کے دل کی خون ٹھنڈا نہیں تو آپ اس کو ننگا کر کے مارا، پھر اس کی ویڈیو بنائی، چلیں جی وہ گھر چلا گیا، ضمانت پہ آ گیا. ابھی اس کی ضمانت والا سلسلہ چل رہا تھا، اس نے ایک پریس کانفرنس تو کر دی، اچانک ایک ویڈیو ریلیز ہو گئی. ہمیں ہمارے دوستوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں، سینٹ میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا سینٹ میں جا کے احتجاج کرنے سے اعظم سواتی کی عزت واپس آ جائے گی؟ کیا اس کی جو بیگم یا ان کی جو بیوی ہے، جو ہماری 75 سالہ ہماری جو ماں کی جگہ بنتی ہے، کیا اس کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ایگو ہے، کیا وہ واپسی ہو سکتی ہے؟ مطلب کون سی سینٹ اور کون سی پارلیمان کی بات کر رہے ہیں؟ چلتے ہیں جی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلتے ہیں اور پریولیج موشن لے آتے ہیں. سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی میں چلتے ہیں اور آئی جی کو بلا لیتے ہیں، ایف آئی اے کو بلا لیتے ہیں. کیا ایف آئی اے کے ڈی جی کے آنے سے یا کسی اور ادارے کے سربراہ کو بلانے سے کیا ان کی عزت واپس ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. یہ پارلیمان، یہ ساری چیزیں نارمل سرکمسٹانسز میں ہوتی ہیں. جو پاکستان میں سویلین سپریمیسی پہ خان صاحب نے جو جنگ لے لی ہے اور ان الیکٹڈ اداروں کے خلاف ایک محاذ جو کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اس جنگ میں جو لوگ ہیں وہ تو اگلا لیول ہی کراس کر چکے ہیں. مطلب آخر میں زندگی میں موت ہی آنی ہے نا، تو خان صاحب موت کے قریب سے تو گزر چکے ہیں. اب کس پارلیمان میں جا کے بتائیں کہ جناب خان صاحب پہ جن لوگوں نے حملہ کیا، منصوبہ کیا، ان پہ ایف آئی آر درج کرائیں، انویسٹیگیشن کریں. اب کس کو جا کے کہا جائے کہ ارشد شریف کی جو موت تھی وہ اتفاقاً حادثہ نہیں تھا، ان پہ 3 گھنٹے پہلے ٹارچر ہوا، ان کے ناخن اتارے گئے، اس کی انگلیاں توڑی گئی، ان کی پسلی توڑی گئی اور ہیڈ پہ یہاں پہ بندوق رکھ کے گولی چلائی گئی. یہ کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ پارلیمان کرے گا. پارلیمان میں تو جو لوگ ہیں، میں نے آپ کو کہا 15 کروڑ میں 22 لوگ بکے اور ہماری حکومت گر گئی. اب اسی ایوان میں جا کے ان سے کہیں کہ حضور ارشد شریف کی موت واقعہ ہو چکی، انویسٹیگیٹ کریں. عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، درست ایف آئی آر درج کرا دیں. انویسٹیگیشن تو بہت دور کی بات ہے، کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. یہ جو جنگ اس وقت پاکستان میں چھڑی ہوئی ہے، جب تک منطقی انجام کو نہیں پہنچتی کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کی ساری باتیں میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کی سندھ میں گورنمنٹ تھی، ان کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی، کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ سر آپ ہی سے سوال ہے. سوال یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اگر سٹنگ وزیر اعظم پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام بطور وکٹم ان کا بجا ہے. وہ اگر کسی اور پہ بات کرتے ہیں تو بجا بات کرتے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب پریس کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر اس طرح سے نیریٹو بنایا جائے گا، عوام کے ذہنوں میں اس بیج کو بویا جائے گا، سر فصل جو ہے نا وہ آپ احتیاط سے کاٹ سکتے ہیں. وہ فصل جو ادھر بوئی گئی ہے نا اس کو کون کاٹے گا؟ آپ نے کوئی لمٹ مقرر کی ہوگی، جو آپ کے کارکنان ہیں وہ لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، تو وہاں کی حد بندی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا ڈیفائن کرنے کی، یہ جو پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے یا پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی ہے، قوموں میں بڑی دیر سے آتی ہے. یقین جانیے 15 سال کی عمر میں یا 18 سال یا 20 سال میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، ہم دونوں اگر 18 سال میں دیکھیں تو ہماری کیا پولیٹیکل اویئرنیس ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حلقے کا ناظم یا کونسلر کون ہوتا ہے ہماری، کیونکہ اس وقت ہمیں وہ جو ایک سپیس چاہیے تھی، وہ جو بلوغت کرنے کے والے سے وہ کبھی پرووائڈ ہی نہیں کی. آج 15 سال کے بچے سے پوچھ کے بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک بتائے گا کہ کون کیا کیا رول پلے کرتا جا رہا ہے. اب اس کو ڈیفائن کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ ڈیفائن ہے کہ جی عمران خان صاحب نے شاید کوئی ایسی فصل بو دی ہے جو غلط کٹ جائے گی. دوسرا جو آپٹیمسٹک لیول ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ خان صاحب نے جو پولیٹیکل اویئرنیس دی ہے وہ آنے والی نسلیں کاٹیں گی. وائی ناٹ؟ یہ میرا حق ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ جی آپ مجھے بتائیں کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. فیصلہ میں کر لوں گا کہ کون غلط، لیکن کم از کم مجھے سوچنے کی صلاحیت تو دے دیں، مجھے بتا دے دیں کہ پاکستان میں کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے، کس ادارے کے پاس کتنی اہلیت ہے اور کتنی صلاحیت ہے، اور کون کیا کیا کرتا جا رہا ہے اور کیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا. یہ ڈیفائن کرنے میں حج کیا ہے. اگر میں 10 سوال ریز کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے اوپر کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہ کیسے کیوں کر سکتا ہے، اس میں کون سا بڑا ایشو ہے؟ جواب عوام نے تلاش کرنا ہے. سوال ریز کرنے کو اگر آپ بیانیہ بنا دیں گے، اس کو سازش بنا دیں گے، آئی تھنک یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. ہر دنیا کی بڑی بڑی قوموں جب انقلاب آتے ہیں وہ سوالات سے جنم لیتے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ حضور یہ آپ کا رول نہیں ہے. چلیں اس پہ شہلا صاحبہ کا کمنٹ لے لیتے ہیں. شہلا صاحبہ جس طرح اون عباس صاحب بات کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ بہت سے رہنما یہ رائے رکھتے ہیں جو وفاقی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر کارکنان وہ ہیں جن کے ذمے کوئی بھی واجب الادا نہ کوئی قرض ہے، نہ گھر کی ذمہ داری ہے، نہ ان کے کندھوں پہ کوئی اور بوجھ ہے. وہ صرف اگر پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ ان کے والدین پہ کیا بھگتتی ہے. سوال یہ ہے کہ 3 دہائیوں تک
یہ تمام برسر اقتدار رہنے والی جماعتیں یہ نئی پود کو اگر اپنے پیچھے نہیں لگا سکیں، اپنا ویژن نہیں بتا سکیں، تو ناکامی کس کی؟ لیڈر کو نہیں معلوم کہ ایم ایل ہوگی، اس کی ایم ایل او ہوگا، اس کا اس نے اپنے ثبوت خود جو ہے وہ مٹائے. ان کو نہیں پتا تھا کہ محترمہ کی شہادت کے وقت کیسی جگہ کو دھو دیا گیا تھا. انہیں کیا کرنا ہے، ان کی حکومت ہے، بات کیا کرتے ہیں. اور رہی بات کہ دوسرے انگیج نہیں کر سکے، جی کیا بھی اور ملک کو دیا بھی، اپنی جان بھی دی. یہ کہتے ہیں موت طریق سے گزری، مجھے نہیں معلوم کون سی موت ہے جس میں 4 گولیوں میں 1.5 گھنٹے سفر ہو گیا. ہمارے پاس تو موت بھی آئی تو وہ شہادت ہو گئی، مر گئی ہو. ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو لے کے پاکستان چھپے لگایا. آج جو ہے ہم آج بھی کھڑے ہوئے، ہمیں پیچھے کیا گیا. بتائے کون سے لائے. ان کو تو خود ظہیر الاسلام کہہ رہے کہ ہم نے پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست ہوتی ہے ملک کے لیے، اور ملک میں اسی وقت آگے بڑھتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوں. آپ کر کیا رہے ہیں مجھے بتا دو دیں، کس سے خوش ہوں گے؟ بتا تو دیں خوش کس سے ہوں گے؟ جب پارلیمنٹ میں آپ 2/3 ہوں گے جب ہی خوش ہوں گے. وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ یہ یاد رکھیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے آپ 2/3. یہ یاد رکھیے گا. تو انسان کو سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے بات کرنے تھے، انہوں نے کافی دیر بعد مجھے نظریہ بتا دیں ان کا کیا ہے. یہ آج تک اپنا نظریہ نہیں بتا سکے. یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم کرپشن اور اس کے خلاف آئے. چلیں آپ نے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں پکڑا، میں تو کہتی ہوں غلط ہوا. لیکن یہ انہوں نے کس سینس میں جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کو پکڑا تھا، کس سینس میں، کس قانون کے تحت چاند رات کو 12 بجے ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا تھا، کس سینس میں جو ہے وہ ان کے دور میں نیب میں ہتکڑیاں لگے لوگ مرے نکلے. کیسے ان کے لوگ ایک دن پہلے جو ہے یہ کہتے تھے کہ یہ ہونے والا اور اگلے دن نیب سے ہو جاتا تھا. بات کیا کرتے ہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیسے مریم نواز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کیا کیا یہ کہتے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کریں نیب میں، اور اپوزیشن اگر امینڈمنٹس لائے 35 تو آپ کہیں کہ یہ امینڈمنٹ لائے، اور جب ہم کریں تو انہوں نے کیوں نیب کے اندر امینڈمنٹ کی؟ بھائی آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ بادشاہ نہیں ہیں. آپ کو صرف بتانا پڑے گا، ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے. آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا. ان کو معلوم تھا کہ نا پیسے دے دی جائے گی، مائی لارڈ کہتے ہوئے چڑھ گئے. کتاب میں لکھا، بعد میں جسٹسز نے اقرار کیا. تو جو ملک سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے اپنی جان کچھ نہیں ہوتی. یہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سارے آپ کے ہی پیچھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن فیئر الیکشن ہوا اس دن ہمارے ساتھ ہوں گے لوگ. لیکن اس فیئر الیکشن کے لیے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اپنی بات کو کہنے میں کبھی دیر بھی لگ جاتی ہے، عوام کو سمجھنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے. لیکن آج ملتان کے لوگوں کو سمجھ میں آیا نا، ہم نے بات کی، سمجھ آیا. اگر MQM کا ہمارا نہیں ہوتا بندہ، ہم لڑتے، ہم آپ کو بتا دیتے کیا ہوتا ہے. MQM کے اوپر میرا ایک سوال ہے، لیکن میں رضا رومی صاحب کی ٹیک لے لوں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی رضا رومی صاحب، جس طرح بات شہناز رضا صاحبہ نے کی، آن عباس صاحب بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے مطالبات وہ ہیں، دوسری طرف سے اپنی تاریخ بھی دہرائی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ صحیح ہے کون؟ دیکھیے شہلا صاحبہ نے تو پوری تاریخ بیان کی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اب PTI کو چونکہ انہوں نے سیاست کا نیا رنگ اپنایا ہے، اب وہ ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا شروع ہوئے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں چیزیں. اون صاحب نے ساری یہ واقعات کا ذکر کیا جن کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. سواتی صاحب کے ساتھ والا جو معاملہ ہو، یا خان صاحب کے اوپر خود جو حملہ ہوا، اس کی قطعاً کوئی نہ گنجائش بنتی ہے، نہ اجازت ہو سکتی ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اس پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ اون صاحب نے یہ سارے جو اس وقت جو PTI پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو پھر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ، اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ PTI اور عمران خان صاحب کو قوم کو بتانا چاہیے کہ کون تھا جنہوں نے مریم نواز کے سیل میں کیمرہ لگا رکھا تھا، یا اور بقول ان کے باتھ روم میں بھی سیل کیا تھا. کون ہے جو ان کے بیڈ روم میں مریم نواز کے وہاں کراچی میں وہ ان کے شوہر کا بیڈ روم توڑ کر، دروازہ توڑ کر وہاں آ گئے تھے، اور کیوں نہیں اس کے اوپر اس حکومت نے کارروائی کی تھی. دیکھیے نا، یہ یہاں زرداری صاحب کی اور ان کی ہمشیرہ جو ہے فریال تالپور، جس طریقے سے ان کو رات گئے، وہ تقریباً ان کے گھر سے لے کر تو بند کر دیا گیا.
اور سارے سیاسی جو اپوننٹس تھے ان کو کتنے مہینوں بند رکھا جیل میں, چاہے شاہد خاقان عباسی ہو اور شہباز شریف ہو, 2 بار تو ان کو بند رکھا, خواجہ آصف, احسن اقبال, بڑی لمبی فہرست ہے, میں وہ گنوانا شروع ہو جاؤں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اس سے کچھ نتیجہ بھی نہیں نکلا. یا تو یہ ہے نا کہ اگر ان سب کو بند کرنے سے کوئی لوٹی ہوئی دولت بقول شخص واپس آ گئی ہو یا کوئی کیسز ریزالو ہو گئے ہو, وہ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے اگر پی ٹی آئی ایک نئی سیاست کا, جو آن صاحب کہہ رہے ہیں, اور میں قدر کرتا ہوں ان کی بات کی کہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس کا اصل مسئلہ ہے کیا. اصل مسئلہ یہی ہے جو خان صاحب آج کل کہہ رہے ہیں. تو پھر اب یہ بھی ایک اچھا آغاز ہوگا کہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ جو کیے جانے والا سلوک ہے, یا صحافیوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, سار عالم کو گولیاں لگیں پیٹ میں, متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا, وہ ان کا بھی تذکرہ کریں اور ان کے اوپر کہیں کہ وہ ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہیں یا انہوں نے اگنور کر دیا, وہ ان کو جو ہے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں اور مل کر پاکستان کی دیگر سیاسی اور سویلین قوتیں جو ہیں مسئلے کو جانچنے کا نقطہ یہ ہے کہ اس پہ پہنچے اس طریقے سے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. کیا ماضی کی جو غلطیاں ہیں یا ماضی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر پردہ پوشی کرنی چاہیے, یا اس کا اعتراف کر کے کسی دوسرے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں تو ایک ایسا عنصر پیدا کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا کہ جس سے فضا کچھ سازگار ہو سکے. اسی کے اوپر مزید بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ ظلم اپنے پہ ہو تو آپ واویلا مچائیں اور ظلم اگر کسی اور پہ ہو تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. مذمت ہونی چاہیے, ہر کسی کی ہونی چاہیے. اگر خود پہ ہوا ہے یا کسی دوسرے پہ ہوا ہے, آواز آپ کو بلند کرنی چاہیے. تبھی آپ ایک ایسا سلوگن سیٹ کر سکتے ہیں جس کے باعث آپ عوام تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہم آپ کے درد میں مبتلا ہیں, آپ کے لیے سیاست کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے کرتے رہیں گے. اور عباس صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آج آپ پہ کوئی ظلم و ستم ہوا ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں یا جو ڈرامہ قرار دیتے ہیں ان کی نفی کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سیاسی حریف کے اوپر بھی جو ماضی میں ظلم و ستم ہوتے رہے, آپ کو اس کا بھی اقرار کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا ہاتھ ملوث نہیں تھا. پھر بقول آپ کے کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت ہی اقدامات نہیں اٹھا رہی, تو اس معاملے کے اندر تو وفاقی حکومت معصوم ہوئی. اب ذرا تھوڑا سا 2 منٹ سے نا پیشنس سے میری بات سنیے گا, میں تھوڑا اپنا کیس سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر ہمارے کہیں دور حکومت میں ایسا کچھ ہوا ہے تو یقین جانیے اس میں ہمارا کتنا رول ہوگا یہ سب مان سکتے ہیں. مطلب ہم اس میں کتنے کے انوالو ہوں گے یہ ساری دنیا کو پتا ہوگا. ادروائز عمران خان صاحب کی سیاست اور تحریک انصاف کی سیاست بالکل پرتشدد کہیں بھی نہیں. سوال تو, اور پہلی بات یہ کہ یہ ہماری پہلی حکومت تھی, سوال ان سے بنتا ہے جو پچھلے 30, 40, 50 سال سے بنے ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جیسے یہ بی بی فرما رہی تھی کہ ان کے ساتھ اس وقت غلط فیس کیسا ان کو پھانسی دی گئی, اگر وہ غلط فیصلہ تھا تو اس کے خلاف ان کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. یعنی انویسٹیگیٹ کرتے, کئی عدالتوں میں جاتے, کوئی ایجیٹیشن کرتے, احتجاج کرتے, پارلیمان کرتے, دوبارہ حکومت میں آگے چپ کر گئے. اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی, ان کی اپنی حکومت خاموش ہو گئے. سوال ریز کرنے چاہیے تھے, کیوں ہوا, کس نے کیا. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, سارا پاکستان رویا تھا, ہم خود روئے تھے. مطلب شی واز دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جس کو ہم ایسپائر کرتے تھے, یار کمال ہے, مطلب وہ زبردست. اس کے بعد کیا کہ 5 سال کے لیے پیپلز پارٹی حکومت ہے, کوئی سوال اٹھانا پسند نہیں کیا. ارشد شریف کی باری آئی اور ہماری حکومت تھا تو ہم نے سوال ریز کیا, آخر کیوں ارشد شریف, وہ پاکستان سے کیوں بھاگا, کس نے ایف آئی آر درج کرائی, دبئی سے کس نے بھگایا. آج خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ, تو ہم نے سوال ریز کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ, جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت اس سسٹم سے باہر ہوتی, کم از کم سوال تو ریز کریں. آج کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے واقعات جب کبھی ہوں گے سوال ریز ہوں گے. اس سے پہلے جو حکومتیں رہ گئی, جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, وہ پارلیمان کے نماز پہ اس کے نام کے اوپر جمہوریت کے نام ہر چیز قربان کرنے کو آتے تھے کہ چلو جی جمہوریت, پارلیمان میں چلتے ہیں, ایم این ایم پی بن جاتے ہیں, منسٹر بن جاتے ہیں. جمہوریت میں جب تک یہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, جب تک ان لوگوں کا سراغ نہیں ملے گا جو اس کے پیچھے, جمہوریت کیسے چل سکتی ہے. یہ جو ایک ڈھکوسلا ہے کہ جمہوریت کے نام میں سب قربان کر دو, سوال تو اٹھانے کا موقع دیا جائے. ہماری پہلی دفعہ حکومت آئی ہے, ہم پہلی دفعہ حکومت سے باہر ہیں اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں. ان جو 4 دفعہ حکومت آئی ہے, آج تک مجھے نہیں پتا بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا کیا بنا. ان کی 5 سال حکومت رہ چکی ہے. سوال تو بنتے ہیں, تو اس پہ خوف کس چیز کا. میرا پوائنٹ بڑا سمپل ہے, آپ سسٹم میں رہ کے وہ پولیٹیکل اویکننگ کرتے رہیے.
یہ کسی بھی جمہوری روایات معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ادروائز معاشرہ تو بالکل تباہ ہو جائے گا، جس میں نہ انصاف ہوگا، نہ کوئی بول سکے گا، نہ کوئی سوال اٹھا، سب گھگو گھوڑے ہوں گے، اور جو دیکھتا جائے گا وہ جس نیشنل جغرافک دیکھتے نا، ایک شیر آتا ہے اور 100 وہ ہرنوں میں سے ایک اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور باقی ننوانے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری آج جان بچ گئی، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ نیشنل جغرافک نہیں چل رہا، ہم ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالی نے صلاحیت بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے۔ اگر آج خان صاحب نے سوال سوچنے کے اوپر ہمیں لگا دیا ہے تو اس پہ شرم کس بات کی، اس پہ خوف کس چیز بات کا؟ ایک شخص اپنی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیے، بجائے سوال کہ تم کیوں کر رہے ہو، تم نے یہ کیا کیا تھا۔ He is brave man, just follow it up۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا سر۔ صحیح، ٹھیک۔ شیلا رضا صاحبہ، جس طرح اون عباس صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سوال اٹھانا تو آپ کا آئینی حق ہے، آپ کو سوال اٹھانا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت تھی کہ جو اختلاف رائے کو مقدم بھی مانتی تھی، جمہوریت کا حسن بھی جانتی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کب سے شدت پسند ہو گئی کہ اعتزاز احسن صاحب کے سوال اٹھانے پہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے سوال اٹھانے پہ پارٹی بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ اچھا، ان دونوں اس بات کا تو میں بعد میں جواب دوں گی، پہلے ذرا ان کی تھوڑی سی تاریخ درست کر دوں۔ فیڈرل میں تو یہ پہلی دفعہ ہے، کے پی میں ان کی دوسرے دور ہے جہاں پہ احتساب کا ادارہ بند کر دیا گیا، جہاں پہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ان پہ مقدمات نہیں چلنے دیے، جہاں پہ جو ہے بہت زیادہ کرپشن سامنے آ رہی ہے، جہاں پہ 79 ارب سے قرضہ ان کے 10ویں سال میں 1000 ارب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آئے تھے تو ان کو کہا تھا قدم بڑھائیں عمران آپ کے ساتھ ہیں، آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، لیکن یہ تو پھر انہی کے دور میں جو ہے رومی صاحب بیٹھے ہیں، پریس فریڈم انڈیکس میں 18 پوائنٹ گرے، ان کو پریس فریڈم پریڈیٹر کا خطاب ملا۔ پھر انہی کے دور میں چلو ہماری اپنے آپ انہوں نے ادارے صحیح کیوں نہیں کیے، اس ادارے کا صرف مقصد، ان کے آنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ میں نہ چلے، وہ ہر مقدمے پہ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے اور سارے ان کے مخالفین بند ہو جائیں، اور یہ امریکہ غیرہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ان کی گیس بجلی بند کر دیں گے۔ کیا آپ نے کیا لیجسلیشن کی؟ کیوں نہیں آپ نے کہا ان لوگوں سے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فون کرتے تھے اور ہمارے بجٹ پاس ہوتے تھے کہ ہمیں یہ قانون سازی کرنی ہے، ٹھیک ہے، الٹا آپ بیٹھ کے ہمیں ثابت کرتے رہے کہ ہم غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ریفرنس نہیں داخل کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا؟ داخل کیا، یہی مہذب طریقہ ہے۔ دوسری بات، محترمہ بے نظیر بھٹو، ایف آئی آر ہماری مدیت میں نہیں کٹی، جگہ دھو دی گئی، جو عدالت جو ایف آئی آر میں نامزد ہوئے تھے انہیں سزا بھی ہوئی، فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوایا، فرانس نے اس کو جو ہے فائنانس کیا، اور اس میں پھر پرویز مشرف کا نام آیا، اور جن جن کے نام ہو سکتے تھے، جن پہ تھا، ان سب کو گزارا گیا، سب نے کوآپریٹ کیا۔ مہذب طریقہ یہ ہے یا یہ ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے حملے کر دوں اداروں پہ؟ ہم رقم کرتے جا رہے ہیں، آواز بلند کرتے جا رہے ہیں، بہتری کرتے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم لے کر آ گئے، ملک کو جو ہے ایک بہتر طریقے پہ لے آئے۔ ملک کی خودداری پہ جب بات ہوئی تو سلالہ پہ معافی لکھوا لی، شمسی چیک پوسٹ خالی کروا لی، وہ جو بیس ہے اس کو خالی کرا لیا، ہم نے لیجسلیشن کر لی، سی پیک دے دیا۔ بہتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتا ہے، مجھے بتائیں کوئی ایک چیز آپ نے کی ہو سوائے جھوٹا نعرہ اور بس۔ انٹرنیشنلی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے پاکستان کی۔ رہی بات میر مرتضی بھٹو کی، تو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی ایک وزیر اعظم کی کہ اس کے بھائی کو اس طرح شہید کر دیا گیا؟ ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ ملک کے لیے ہے، ہم اسی نظام کو بہتر کریں گے۔ ہم نے دکھایا، ہم نے اس وقت بھی اعتزاز احسن کو دکھایا کہ آپ ایک شخص جس کے لیے صحیح کام کر رہے تھے، اس شخص کے اپنے عزائم تھے، اور آج بھی اعتزاز احسن صاحب اگر پارٹی سے کچھ ہوا ہے تو یہ انٹرنل میٹرز ہیں۔ جسٹی وجیہ الدین اور اکبر ایس بابر اور فوزیہ قصوری اور عائشہ گلالے، کیا نہیں ہوتا ہر پارٹی میں؟ ہر پارٹی کے ڈسپلین ہے، جب آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں آپ ڈسپلین میں ہوتے ہیں، مادر پیدر آزاد نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اتنا ہی آزادی رائے کا شوق ہے، اوکے، یو ہیو ٹو ریزائن اور اپنے آپ چلیں، تو یہ پارٹی ڈسپلین ہوتا ہے، اس میں اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ بتا دیں کہ کیا ہمارے دور میں سب سے زیادہ لیجسلیشن نہیں ہوئی جو ہمارا دور تھا جس میں ہم 126 تھے؟ کیا ہمارے دور میں صوبے مضبوط نہیں ہوئے؟
میں رضا رومی صاحب سے پوچھوں گی. ہاں ہم 126 سے ہمیں مسائل تھے, آپ کی تو شیخی تھی کہ سب ایک پیج پہ ہیں, سب ہمارے ساتھ ہیں, میں کسی سے برا نہیں ہوں اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. تو بھائی یہ آپ کو بات کرنی کس سے ہے, اسی سے جس کا نام سلمان احمد لے رہے ہیں. رومی صاحب کا اس پہ کمنٹ لیتا ہوں. رضا رومی صاحب, ایک طرف آن عباس صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سوال اٹھانا چاہیے, آپ کا جمہوری و آئینی حق ہے, آپ کو سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. دوسری طرف شیلا رضا صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ مادر پدر آزاد سوال نہیں ہو سکتا. ہماری کیا سیاست مادر پدر آزاد ہو سکتی ہے یا اس کی حدود و قیود متعین کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ وقت ہے جب متعین کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی یہ تو اس میں ماننا پڑے گا کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جو اپنے لیڈر سے خصوصاً یا لیڈرشپ سے اختلاف کی گنجائش کمی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے فیصل واڈا صاحب نے کچھ فرق خیالات کا اظہار کیا ارشد شریف کے قتل پر اور لانگ مارچ پر, تو ان کو تو فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فارغ کر دیا گیا. یہ تو ایک ہمارے سامنے کی بات ہے. اب اعتزاز احسن اور ان کی باقیوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ بھی ضرور ہے کہ پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے. اگر خان صاحب نے فیصل واڈا کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کی ڈسپلن کا ہی ایشو ہے. یہ ایشو نہیں بننا چاہیے. اصل ایشو وہی ہے, میں وہی بات کہوں گا جو پہلے میں نے کہی, اس کا یہاں پہ ذکر بھی ہوا کہ دیکھیے ہمیں اگر ایک نئی تاریخ رقم کرنی ہے, اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ جو ماضی میں ہوتا آیا ہے اس روش کو ترک کیا جائے. جو کچھ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کیا, یا آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, تو پھر وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ سیاست دانوں کو اور سیاسی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ. نہیں, آج یہ طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کن وجوہات کے باعث ہوئی ہیں. ان غلطیوں پہ چلنے کی روش کو اگر ترک کیا جا رہا ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, اور یقین دہانی کیسے دلوائی جائے گی کہ وہ غلطیاں دوبارہ سے نہیں دہرائی جائیں گی. یہ مجموعی طور پہ تمام سیاسی پارٹیز کے لیے سوچنے کا وقت ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ محبت کا عنصر پیدا کرنے کا بھی وقت ہے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, بپی صاحب, رضا رومی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہارٹ ٹاک پاکستان کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے میزبان یاسر رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.